مسیح خدا جو اپنی انجیل کی گواہی کے لیے مجھے جگہ بجگہ استعمال کرتا ہے، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اور میں دل سے شکر گزار ہوں۔ عالی جناب پاسٹر امور وہ اپنے بچے کو بخش دے اور نہ صرف پنڈی اسلام آباد بلکہ پاکستان کا کونا کونا اس کے انجیل کی آواز سے گونج اٹھے۔ کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے the gates of death, the gates of hell, the gates of Hades اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مقدس متی رسول کے مطابق انجیلی بیان کہ 16ویں باب کی یہ آیات مقدسہ، یہ آیات منورہ جن کی تلاوت آپ کے پردہ سماعت تک پہنچی ہے، مسیحی دنیا میں یہ آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ان آیات مقدسہ میں جناب خداوند یسوع مسیح نے پہلی دفعہ لفظ کلیسیا کا استعمال کیا اور کلیسیائی بھید کا انکشاف کیا۔ اس انجیل منورہ کا ملہم لکھاری اس ہسٹوریکل ایونٹ یا تاریخی واقعہ کا بیان کرتے ہوئے خصوصاً اس جگہ کا بھی ذکر کرتا ہے جہاں پر خداوند نے اس بھید کی راز افشائی کی، اور لکھا ہے کہ جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں آیا، نئے عہد نامے کے جغرافیہ کے مطابق کیسریا فلیپی یہ شہر گلیل کی جھیل سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ کیسریا فلیپی کی غار سے ایک چشمہ بہتا تھا، اس لیے اس شہر کے لوگ اسے متبرک، مقدس یا سیکرڈ مانتے تھے۔ یونانی لوگ اپنے دیوتا پان یا پین کے نام سے منسوب کر کے اس شہر کو پانیاس کہتے تھے۔ رومی شہنشاہ کیسر اگسطس نے یہ شہر ہیرودیس اعظم کو دے دیا تھا اور بعد میں ہیرودیس اعظم کے بیٹے فلپ تیتراخ نے اسے نئے سرے سے تعمیر کیا اور شہنشاہ کیسر کے نام پر اس کا نام کیسریا فلیپی رکھا گیا۔ مسیحی حلقوں میں لفظ کلیسیا یہ بڑا عام فہم لفظ ہے، لیکن جتنا یہ لفظ اہم ہے، زبان زد عام ہے، اتنے ہی اس کے بارے میں ابہام، کنفیوژنز، مسکنسیپشنز، غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے۔ غلط فہمیوں کا آغاز
उस वक्त होता है जब किसी लफ्ज को उसके असली मानी ओ मफहूम से निकालकर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर औक़ात इस बेहद खास इस्तिलाह का इस्तेमाल अदब मार्फत और बाइबली समझ बूझ के बगैर किया जाता है। इस लफ्ज कलीसिया से मुराद आम लोगों का इकट्ठ, इज्तिमा या ग्रुप लिया जाता है, गैदरिंग और ग्रुप ऑफ पीपल। इंतहाई काबिले अफसोस बात यह है कि हमारे मुल्क में उर्दू जुबान की लुगत, जो फेरोज़ुल लुगात के नाम से जानी जाती है, उसमें इसके मानी इंतहाई जाहिलाना बयान किए गए हैं। और फेरोज़ुल लुगात का मुसन्निफ मौलवी फेरोज शायद तासुब की वजह से वो इसके दुरुस्त मानी बयान करने से कासिर है, लेकिन मैं इसलिए उसे मुआफ कर देता हूं कि उसका इस लफ्ज और इसके मुकाशिफे और इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये डिक्शनरी बयान करती है कि लफ्ज कलीसिया के मानी है ईसाइयों की एक जमात जो हजरत मरियम के बुत को पूजती है। ये दो लफ्ज हैं जिनको अक्सर गठमट कर दिया जाता है, कलीसा और कलीसिया। कलीसा माबद है, टेंपल है, इबादत की जगह है, लेकिन कलीसिया ये बिल्कुल फर्क है। और आज शाम हम गौर करेंगे कि नए अहदनामे के तनाजुर में जब मसीह खुदावंद ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया और जब आज ये मुकद्दसों की जमात के लिए, खून खरीदों की जमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बाइबली मानी क्या है? जब हम मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान उसके 16वें बाब की 13वीं आयत का मुताला करते हैं और उसके ग्रीक यूनानी मतन को देखते हैं, वहां पर कलीसिया के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है एक्लीसिया, जो कि एक यूनानी लफ्ज एक्लीसिया का नाउन है। और लफ्ज एक्लीसिया ये दो यूनानी अल्फाज का कंपाउंड या मुरक्कब है। एक हम उर्दू जुबान में साबके और लाके इस्तेमाल करते हैं, ग्रीक में भी यहां पर इस्तेमाल है। एक कालियो, एक का मतलब है आउट और कालियो का मतलब है कार्ड या टू कॉल। इसका मतलब है a calling out, called out people। इसका मतलब है वो लोग जो बाहर बुला लिए गए हैं, वो लोग जो अलहदा कर लिए गए हैं, वो लोग जो अलग कर लिए गए हैं। और फिर इसके लिए अंग्रेजी जुबान का एक लफ्ज है असेंबली। आपके मुल्क में नेशनल असेंबली है, आपके मुल्क में प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, और असेंबली उन लोगों का इज्तिमा है जो खास लोग इलेक्ट किए गए हैं और वो वहां पर आकर बैठे हैं ताकि मुल्क की तरक्की के लिए, अवाम की फलाहो बहबूद के लिए कानून साजी कर सके। कलीसिया उन लोगों का गिरोह है जिनको खुदा ने अपने बेटे के वसीले, अपने फजल की दौलत के बायस अलहदा किया है, अलग किया है, और उनके पास कानूनी हक ये है कि वो फैसले करते हैं और उनके फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा है जो उनको रास्तबाज
ٹھہرا تھا۔ اس سے مراد یہ بھی کسی خاص مقصد یا پرپس سے بلائے ہوئے لوگ۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر لوگوں کے پاس بڑا فارغ ٹائم ہوتا ہے۔ گھر سے بل جمع کرانے کسی کو بھیجیں، وہ آ کے کہہ دیتے ہیں بل تو نہیں جمع ہوا، میں سانپ کا تماشا دیکھ کے آتا۔ جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لوگ وہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ کٹ پتلی تماشے اور سانپ اور بندر کے تماشے جہاں ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ایکلیسیا نہیں کہا جا سکتا ہے، ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی شہر اور ریاست کے امور خاص پر گفتگو کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ اور میں اور آپ آسمان کی بادشاہی کے ایلچی اور امبیسڈر ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور مسیح میں ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمارے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ایکلیسیا یہ اس دور میں جب ذرائع ابلاغ نہیں تھے، ٹیلی ویژن نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، سوشل میڈیا تو ویسے کل کی بات ہے، اس وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈھولچی کا یا نکارا بجانے کا، یہ جا کر گلیوں میں ڈھول بجاتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا کہ کل شہر کے حاکم کی طرف سے کونسل کے لوگوں کو، اسمبلی کے لوگوں کو جو چنے گئے ہیں، مخصوص کیے گئے ہیں، بلایا گیا ہے کہ وہ آئیں تاکہ مل کر بیٹھ کر بات کی جا سکے۔ یہ تو تھے اس کے لغوی معنی۔ یہ کسی برادری کا نام کلیسیا نہیں ہے، کسی سیاسی کٹ کا نام کلیسیا نہیں ہے، تماشے کرنے والوں اور تماشے دیکھنے والوں کا نام کلیسیا نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو اس کے بیٹے کے وسیلے، اس کے فضل کی کثرت کے سبب بلائے گئے ہیں، اکٹھے کیے گئے ہیں، اور ان کو اختیار دیا گیا ہے اور ایک بادشاہی کے امبیسڈرز ٹھہرایا گیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ ٹائٹل ہے کہ وہ خدا کی کلیسیا ہے۔ نئے عہد نامے کا جید ماہر الہیات مقدس پولس رسول اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے کہ کلیسیا کون ہے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، پہلا باب، اس کی دوسری آیت پڑھیے۔ پلیز اوپن یور بائبل اور دیکھیے میرے ساتھ۔ پہلا باب دوسری آیت، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے۔ یہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ساری زمین پر پھیلا ہوا ہے، نام ایک ہی ہے، مسیح کی کلیسیا، خدا کی کلیسیا۔ یعنی ان کے نام، غور کیجئے، جو مسیح یسو میں پاک کیے گئے۔ لفظوں پر غور کیا کریں جب بائبل پڑھتے ہیں، یہ نہیں لکھا کہ جو پاک ہوئے۔ کچھ لوگ اپنی ذاتی راست بازی اور کوشش اور مذہب سے بھی پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ ہماری ساری راست بازی جو ہم اعمال اور گناہ کی سرشت کے ساتھ کرتے ہیں وہ خدا کے حضور میں گندے چیتڑوں کی مانند ہے۔ ہم پاک ہوئے نہیں، ہم پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ دو باتیں کلیسیا کے لیے۔ بائبل کن کو کلیسیا کہتی ہے؟
اس سے فرق نہیں پڑتا زمین پر مشنیں کس کو کلیسیا کہتی ہیں یا لیڈرز کن کو کلیسیا کہتے ہیں. فرق یہ بات پیدا کرتی ہے کہ بائبل جو خدا کا کلام ہے وہ کن کو کلیسیا کہتی ہے, اور یہ وہ ہیں جو مسیح یسوع میں پاک کیے. اور یہ ہماری پوزیشنل سینکٹیفیکیشن. مذہب کے لوگ ساری زندگی نیک اعمال کرتے ہیں پاک ہونے کے لیے, پھر بھی نہیں ہوتے. پھر شام کو بیٹھ کر تولتے ہیں, اتنی نیکیاں کی ہیں, اتنے گناہ کیے, گناہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, آرام سے بوجھل ہو کر سو جاتے ہیں. اے مسیحو اور کلیسیا خوشی مناؤ, ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا. خدا نے اپنے بیٹے کو برا اور قربانی اور کفارہ بنا کر سب کچھ کر دیا ہے, اور مسیح میں ہونے کے سبب سے اس میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم پاک ہونے کے لیے نہیں بلکہ پاک ہونے کی وجہ سے زمین پر زندگی گزارتے ہیں. کیا کیے گئے ہیں؟ پاک. میں حیران ہوتا ہوں جب کلیسیاؤں کے لوگ یہ دعا کرتے ہیں, ہم نکمے, ہم جاہل ہیں, اتنی آسمان زمین کی ریت اور آسمان کے ستارے نہیں جتنے میرے گناہ. میرا دیکھا کا پتر پوچھا میں تو ہے کیڑی کلیسیا؟ کلیسیا میں جو شامل وہ ہوتا ہے جس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور جس کو گناہوں کی معافی کا یقین مل جاتا ہے, اور جس کا نام برے کی حیات کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے. اچھا, یسوع مسیح کے لیے شکریہ ادا کیجیے. جو شریعت نہ کر سکی, جو مذہب نہ کر سکا, جو رسومات نہ کر سکی, جو لیلوں اور بچڑوں کا خون نہ کر سکا, وہ خدا کے بندے نے کر دیا کہ اس نے دنیا کے ناراست اور گنہگاروں کو اپنی قربانی اور خون کی قدرت کے وسیلے سے پاک کر دیا. ہاللیلویہ. کتنے لوگوں کا یقین ہم پاک کیے گئے؟ اٹھاؤ اپنے ہاتھ اور شکریہ ادا کرو. ہم شیطان کو خوش کرتے رہتے ہیں یہ کہہ کے انکل جی ایسی بھی تو آنے چاہیے, فرقتے کوئی نہیں پیا گرتے جانتے پہ ہے نا, لیکن آؤ آج رات اس کو بتائیں ہم تیری کانگریگیشن کے لوگ نہیں ہیں, ہم تیرے ایجنڈا کے لوگ نہیں ہیں, ہم پاک کیے گئے ہیں. مسیح کی پاکیزگی اور راست بازی کے وسیلے ہمیں پاک کیا گیا ہے, اور پاک لوگوں کی جماعت کلیسیا. اور پھر دوسری بات, مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے, پاک کیے گئے ہیں. ہر روز روح القدس ہماری سینکٹیفیکیشن کرتا ہے. درختوں کی پرورش کے لیے کہ وہ بڑے ہو جائیں کاٹ چھانٹ بہت ضروری ہے. خدا کا پاک روح ایمانداروں کی کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے, لیکن وہ کبھی ہمیں ابلیس کے حوالے نہیں کرتا کہ وہ ہماری کاٹ چھانٹ کرے. میں اس بات سے بھی حیران ہوتا ہوں جب ایماندار یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مشکلات اور ابلیس اور بدروحوں کے حوالے کر دیا ہے تاکہ ہماری کاٹ چھانٹ ہو. مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت اور میرا باپ, تو یہ تو باغبان کا کام ہے, چور کا کام تو نہیں کہ وہ کاٹ چھانٹ کرے, ظالم کا کام تو نہیں کہ وہ پاکستان کو خراب کرے. باغبان ہمیشہ کے لیے زندہ ہے تاکہ مجھے اور آپ کو پاک کرتا چلا جائے, اور یہ منزل طے کرتے کرتے ایک دن ہم خدا کے بیٹے کی صورت پر بن جائیں گے. اور پولس رسول کہتا ہے ابھی تو ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, لیکن اس وقت روبرو دیکھیں. رومیوں کے نام خط پہلا باب کھولیے میرے ساتھ, اس کی 7ویں آیت. یہ آیت پڑھو نہ تے تانوں اینا سوال ہونا ہے نا, دل خوش ہو جائے. مجھے یاد ہے ہم لیٹ آئے ہیں, آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ساری تھکاوٹ لے جانی چاہیے پڑھ کے. رومیوں کے نام خط پہلا باب 7ویں آیت. ان سب
کے نام جو شارون کالونی میں روما لکھا ہے، لیکن میں تو شارون کالونی کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ خدا کے پیارے ہیں۔ جتوں ہے ذرا اس گل سانو کو بندہ فون تے لکھ دینا آئی لو یو، سانو نیند نہیں پیندی، کنگاں نوں ٹکروں مارن بندے پھرن ڈے ہوندے، فلانے نے مینوں اے کہا۔ Almighty God, sovereign God, creator of heaven and earth is saying, my beloved. کیوں ایسا سا؟ Yes. آیا سوال؟ خدا کے پیارے نہ ڈرا کرو۔ پاکستان میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ جو کوئی کہتا ہے نا یہ اس کا مینٹل سٹیٹس ہوتا ہے، تیجی دی سوچی بیچارے دیے نیکو میں، اس کے کہنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے آسمان کیا کہتا ہے۔ یسوع کو بھی یہ کہتے تھے عقل کے اندھے، کھاؤ شرابی، محصول لینے والوں کا دوست، لیکن جب باری آئی کہ آسمان کھلے تو یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کرسچنز بڑے خوش تھے پچھلے دنوں، قانون پاس ہو گیا ہے، نادرا کی لسٹوں میں لکھا گیا ہے کہ اب ان کو مسیحی کہا جائے۔ میں نے کہا جو ان کے دل کی تختیوں پر تعصب اور نفرت لکھی گئی ہے اس کو کون مٹائے گا؟ یہ یہی کہیں گے، ان کو کہنے دو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم ہر روز بائبل میں سے پڑھتے ہیں خدا ہمیں کیا کہتا ہے۔ خدا کے بولو خدا کے پیارے۔ اچھا کہیں یہ یقین نہیں کہ میں بھی پیارے تو شامل ہوں، کیونکہ سانو یہ کہہ کے نا تو ہی ماڑے ہو، تو ہی اقلیت ہو، تو ہی بیچارے ہو، ہن پیارے ساڈی ڈکشنری چوں نکل گیا۔ God has sent me to add this word in your heart dictionaries. خدا نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دل کی ڈکشنریوں پر یہ لفظ لکھا جائے۔ انسان کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتا ہے تم میرے پیارے اور مقدس ہونے کے لیے کلیسیا رب کیے ہوں کا گروہ نہیں، کلیسیا دنیا کے مارے ہوئے لوگوں کا گروہ نہیں، ارے یہ تو ان کا گروہ ہے جو خدا کو پسند آتا ہے۔ ہمیں چنا کس نے ہے؟ یسوع نے۔ بولو کس نے چنا ہے؟ یسوع نے۔ تو کیا اس کے سامنے ساری کائنات نہیں تھی؟ سائنسدان نہیں تھے، ایکٹرز نہیں تھے، ماڈلز نہیں تھے، دنیا کے پڑھے لکھے امیر لوگ نہیں تھے؟ تھے، لیکن شرف یہ ہے کہ ان سب میں سے ہمیں چن لیا گیا۔ ایک بچہ نیگرو کالا میرے جیسے، وہ ایک وائٹ سکن سکول کے اندر پڑھتا تھا، اور اے جڑے چٹی چمڑی والے جے نا انہاں نوں ایڈے چنگے نہ سمجھیا، ان کے اندر جو براؤن سکن کے لیے نفرت ہے، تعصب ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر روز بچے اس کو کہتے تھے کدی نک ویکھے، کدی بول ویکھے، کدی رنگ ویکھے، اور یہ پتہ کن کا کام ہے جو ذہنی طور پر شکست خوردہ ہے۔ محلیاں چ گھراں چ بھی انجیاں شیواں ہوندیاں، ایویں ہی لوگوں نے منہ ٹالتے رہن گے، سر ٹالتے رہن گے، کیونکہ یہ اندر سے بیچارے خود رد کیے ہوئے۔ ایک دن وہ بچہ اپنے ٹیبل پر چڑھ کر کھڑا ہو اور اس نے کہا I am the most beautiful boy in this universe because my God never made rubbish. میں دنیا کا خوبصورت ترین بچہ ہوں اس لیے کہ میرا خدا کوڑا نہیں بناتا۔
اس نے ان بچوں کو کہا کہ جب آپ نے دنیا میں آنا تھا نا، آپ کے ماں باپ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، جو آ گیا بسم اللہ۔ لیکن جب میرے ماں باپ مجھے آرفنیج یتیم خانے کے اندر لینے کے لیے گئے، وہاں خوبصورت سے خوبصورت بچے موجود تھے، لیکن میری ماں اور میرے باپ نے میرا انتخاب کیا۔ مت سوچا کرو دنیا کیا کہتی ہے، جب خدا کے انتخاب کا وقت تھا، خدا کے چناؤ کا وقت تھا، ہم نے خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے پیارے ہونے کے لیے چنا۔ بڑی محبت ہے نا کسی کا تے ڈرائنگ روم چوری تصویر لا لے گی تے بہت یعنی مرن تو بعد لگ دی، یا موبائل پر لگا لی جاتی ہے، ہاتھ پر نام لکھ لیا جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے اس نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلیوں پر، اور یہ اس وقت پکی ہو گئی تھی جب ان ہتھیلیوں کے اندر کیل ٹھوکے گئے۔ تیرا خالق، تیرا بنانے والا تو محبت سے ہر وقت تجھے دیکھتا ہے کہ یہ میرے پیارے لوگ ہیں، اور ہمارے پیارے ہونے کی وجہ ہمارا سکن کلر یا ہماری ذات نہیں ہے، کیونکہ تمہاری خلاصی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک پاک اور بے عیب برے مسیح کے بیش قیمت۔ اپنے آپ سے کہو I am beloved of God۔ I am beloved of God۔ خدا مجھے پیار کرتا ہے، God has loved me۔ وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پیارے ہو، اور یہ جو پیارے ہیں یہ مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے۔ کس بات کے لیے بلائے گئے ہیں؟ مقدس ہونے۔ کلیسیا کو یہ پتا ہونا چاہیے ہم کس لیے بلائے گئے ہیں، ہمارا بلاوا کیا ہے، تاکہ ہم اس کو اچیو کر سکیں۔ اور رسول کہتا ہے مقدس ہونے کے لیے۔ عبرانی زبان کا لفظ مقداش، جو ایک اور عبرانی لفظ قدیش سے نکلا ہے، عربی میں یہ لفظ ہے القدوس، بیت المقدس، یہ ان معنوں میں آتا ہے، اور اس کے معنی ہیں علیحدہ کرنا، الگ کرنا اور مخصوص کرنا۔ تو پھر کلیسیا خدا کے پیارے ہیں، اور اس بات کے لیے بلائے گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے رنگ کے اندر نہ رنگ لیں، دنیا کے اندر مکس نہ کر لیں، وہ ہر روز علیحدہ ہوتے چلے جائیں، کیونکہ ہمارا رنگ اور دنیا کا رنگ فرق ہے، یہ میچ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری تو میچنگ باپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہم دنیا سے کیوں کر لے میں؟ اس لیے ہم نے علیحدہ کر لیا ہے، مخصوص کر لیا ہے اپنے آپ کو خدا کے۔ اچھا ایک کویسچن، کیا میں خدا کے لیے مخصوص ہوں؟ جو چیز کسی کے لیے مخصوص ہوتی ہے وہ پھر کسی دوسرے کی نہیں ہوتی۔ جب پنجابی جانے نے بہت ہی زیادہ یار کہے گا بھی یار نہیں ہوتا۔ دنیا آئی وہ بھی آ جائے، گناہ آیا وہ بھی آ جائے، خواہشات آئیں وہ بھی آ جائیں، اور جب چرچ کی باری آئی تو وہ بھی آ جائیں۔ کہاں ہے آپ کی کانسیکریشن، کہاں ہے آپ کی ڈیووشن؟ بائبل نے آپ کو مکس اپ ہونے کے لیے نہیں بلایا۔ بائبل یہ کہتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی تاریکی اور گند کے اندر رہ کر بھی ہر روز اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں ہم یہوہ کے لیے، ہم مسیح کے لیے، ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے ہر روز علیحدہ کیے جا رہے ہیں، الگ کیے جا رہے ہیں، مقدس کیے جا رہے ہیں، اور ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم پیارے ہیں۔ کیا ہے؟ پیارے۔ آپ کوئی چیز قیمت دے کے لائے نا تو کئی ہمیں سڑک میں کیا چلے اے کیڑی شے، پر جنہیں پیسے دیتے ہوں نا انہوں پتا ہوں ہے کیڑی شے۔ شیطان کو کیا پتا ہماری کیا ویلیو ہے؟ اپنی ویلیو سلیب کے نیچے کھڑے ہو کر پوچھا
रोमी गली के अंदर जाओ, जहां पाक बदन को लातदार कोड़ों से रेगारियों की तरह पीटा गया, उसके पाक और खूबसूरत चेहरे पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। ये जरूरी नहीं था, अगर मेरे और आपके गुनाह ना होते। ये चीजें तो बताती हैं कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी कीमत क्या है। ऐ इंसान, दुनिया में अगर तेरी कीमत सोना और चांदी होती खुदा दे देता, लेकिन तू तो इनसे बढ़कर है, इसलिए उसने अपने बेटे को जमीन पर भेजा, जिसने अपना पाक और बेशकीमत लहू देकर हमें खरीदा। तो फिर कलीसिया कौन लोग थे? खुदा के प्यारे। लिख के लगा लो अपने चर्चिस पर, खुदा के प्यारों का घर, मुकद्दसों की जमात, जो अलहदा किए गए, हर रोज अलहदा होते चले जा रहे हैं। फिर तीसरी बात, रसूलों के अमाल की किताब 20वां बाब 28वीं आयत। मुझे इल्म है, गर्मी बहुत है, मैं बस 5, 7, 10 मिनट में इख्तिताम पहुंची। रसूलों के अमाल की किताब 20वां बाब 28 आयत। ये मुकद्दस पौलुस रसूल की इफिसस की कलीसिया के एल्डरों के साथ गुफ्तगू। कितने एल्डर्स बैठे हुए हैं? शो योर हैंड्स टू मी। ध्यान से सुनो। बस अपनी, ऐ सब तो जरूरी लफ्ज ये शायद, बस अपनी और उस सारे, कई दफा यहां पर हम जंप ओवर कर जाते हैं, अपनी खैर से गल्ला की खबरदारी करो, तो जो अपनी ना कर ले वो गल्ला की क्या करेगा? बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने, किसने निगहबान ठहराया है? रूहुल कुद्स ने। हम आदमियों के मशहूर होते रहते हैं, इन्होंने हमें किया है, इन्होंने तो हुक्म की ताबेदारी की है, वो चुनने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है और वो खुदा का पाक रूह है, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्ला बनी करो। आगे सुनिए, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। कलीसिया वो लोग जिनकी खास कीमत दी गई, और वो कीमत है मसीह का बेशकीमत लहू। चौथी बात, ये बरगुज़ीदा लोगों की जमात, और बरगुज़ीदा का मतलब है अलहदा किए हुए। इंजीली बयानात के अंदर लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन बरगुज़ीदा और जो थोड़े हैं वो हम। बरगुज़ीदा लोगों की जमात, पतरस का पहला अमखत, पहला बाब 2 आयत। और खुदा बाप के इल्म में साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। इस वक्त इतना वक्त नहीं कि मैं तफसील बयान करूं, लेकिन पुराने अहदनामे में खून उन लोगों पर छिड़का गया जो अहद के अंदर शामिल, सारे लोगों पर नहीं छिड़का जाता। यह कोई कोविड-19 की स्प्रे या सैनिटाइजर नहीं है, आई जाओ तो लो आई जाओ। यह उन लोगों के लिए है जो अहद के अंदर शामिल किए गए, वो सीना के अहद में शामिल हुए और बड़े राजी थे, हम तो कैलवरी के अहद के अंदर शामिल किए गए हैं। और उसका निशान